बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, आज मुल्क के अंदर बड़े ज़िमनी इलेक्शन हुए। दो ज़िमनी इलेक्शन कौमी असम्बली की नशिस्तों पर और दो ही सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर। NA75 डस्का के अंदर इलेक्शन हुआ, NA45 कुरम के अंदर, PP51 गुजरांवाला और PK63 ये तमाम ज़िमनी इलेक्शन हुए। इनके नताइज क्या आएंगे ये भी कौम को सच TV की स्क्रीन से जो है वो हम आगाह करेंगे। लेकिन आज जो डिस्कशन का हिस्सा बनाने जा रहा हूँ मैं, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो सदारती रेफरेंस था उसके अंदर से चंद एक सवालात उठे हैं। उन सवालात को मैं चाह रहा हूँ कि आज हम अपने प्रोग्राम का डिस्कशन का हिस्सा बनाएं और फिर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ जो है वो कहाँ खड़ी होगी अगर PDM ने जो ऐलान किया है कि वो इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च उस वक्त तक देंगे जब तक हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता। अब ये इनका फैसला जो है वो क्या अटल फैसला है, इसमें कोई तब्दीली तो नहीं आएगी? और हुकूमत का खात्मा इससे मशरूत करना, क्या हुकूमत जो है वो इस पोजीशन में है कि वो इनका प्रेशर अब तक तो इन्होंने लिया नहीं है कि आइंदा आने वाले दिनों में इतना बड़ा क्राउड इस्लामाबाद के अंदर होगा कि फिर वो प्रेशर लेंगे और वो घर चले जाएंगे? इसके ऊपर भी बात करेंगे। सेनेट इलेक्शन के हवाले से चंद एक सवालात हैं, वो मैं चाह रहा हूँ कि आज हमने खसूसी तौर पर साबिक जॉइंट सेक्रेटरी हैं ECP के, उनको दावत दी है कि उनसे प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन करें, उन सवालात को उनके सामने रखें। एक तो ये है कि सेनेट का इलेक्शन अगर खुफिया बैलेट के ज़रिए से होता है और उसके अंदर जो ओपन बैलेट का तस्वुर है, क्या एक आम आदमी का ये हक नहीं है कि वो जिसको चाहे मर्जी वोट दे? ये 1872 के अंदर जब बरतानिया के अंदर ये खुफिया बैलेटिंग का तस्वुर आया था उसके बाद से लेकर अब तक अब यही समझा जाता है कि ये उसका इख्तियार है, वो जिसको मर्जी वोट दे। इसके ऊपर प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे और फिर इसके ऊपर भी बात करेंगे कि अगर वो सीरियल नंबर दूसरी तरफ दे दिया जाता है, इंदराज कर दिया जाता है, तो फिर उस सूरत में ECP के पास जो तहकीकात का इख्तियार देने की बात की जा रही है, वो तहकीकात का इख्तियार देने की बात करना इसकी कानून में कितनी गुंजाइश है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और क्या ये इख्तियार होना चाहिए ECP के पास कि वो कभी भी किसी वक्त भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर सके कि कौन सा वोट किसको पड़ा और किसने डाला? और पैसों की जांच पड़ताल का जो मामला है या पैसों के लेन देन का जो मामला है उसके लिए कौन से ठोस शवाहिद जो हैं वो किस किस्म के दरकार होने चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम के अंदर जो मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं, औरंगज़ेब बरकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, CEC के मेंबर हैं, सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मियाँ सैफुर रहमान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तनवीर भट्ट साहब साबिक जॉइंट सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कुछ ही देर में उज़्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP हैं, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगी। मैं सबसे पहले तनवीर भट्ट साहब आपके पास आना चाहूँगा। सर, आप क्या समझते हैं कि ये बात डिस्कशन का हिस्सा होनी चाहिए कि कौन से मेंबर ने किसको वोट दिया है? एक आम आदमी की हैसियत से अगर देखा जाए, जनरल इलेक्शन की रूह को अगर जांचा जाए, समझा जाए, तो ये आदमी के ऊपर ये तलवार ज़रूर लटकाई जाना ज़रूरी है कि जी इसने उस पार्टी को वोट दिया है जिस पार्टी के साथ इसकी एफिलिएशन है या नहीं? ये कितना ज़रूरी है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अरसलान साहब आपने बड़ा बर्निंग क्वेश्चन इसको रेज़ किया है। वो ये एक आदमी जो अपनी फेयर विल, अपनी फ्री विल के साथ अगर वोट नहीं देता तो उसकी सिक्रेसी तो मुतासर होती है। तो ये तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट्स है कि उसको अपनी फ्री विल के ज़रिए अपनी चॉइस करनी चाहिए। दूसरी बात रही सेनेट इलेक्शन के हवाले से, पर्टिकुलरली जो आपने फरमाया, उसमें यह है कि एक जो वीडियो आई है उसने तहलका मचा दिया जो पैसों की लेन देन की, और उसने ही क्वेश्चन राइज किया है कि ये जो पैसों की मंडी है ये नहीं लगनी चाहिए। तो उस हवाले से सदारती रेफरेंस गया है। सबको पहले से माजी के अंदर मालूम था कि पैसों का लेन देन होता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लोगों को तोड़ा जाता है। ये वीडियो अब आई, लेकिन मालूम तो सबको है कि सेनेट इलेक्शन में पैसा चलता है। तो इसका इस वक्त आना, इसको भी आप देखते हैं कि इसकी टाइमिंग भी मैटर करती है? ये टाइमिंग तो ज़रूर मैटर करती है। इससे कबल मैं आपको बताऊं
کہ بلوچستان کے الیکشن میں ایک سینیٹر نے کہا, میں نام نہیں لوں گا, کہ اس نے کہا جی مجھے نظر نہیں آتا. وہ پتہ لگا جی اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں, وہ اپنا جس نے ووٹ ڈلوانا تھا وہ ساتھ گیا اور اس نے اپنا ووٹ سامنے ڈلوایا. یہ چیزیں تو میرے آبزرویشن میں ہیں. تو یہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک صدارتی ریفرنس آیا. سپریم کورٹ ایک بہت بڑا ڈیسیژن لینے جا رہی ہے کہ بھئی سیکریسی کو بھی برقرار رکھنا ہے اور ہارس ٹریڈنگ کو بھی روکنا ہے. سوال یہ دونوں سپریم کورٹ کے سامنے ہیں, ہاؤ ٹو مینٹین دا سیکریسی آف دا بیلٹ اینڈ ہاؤ ٹو گارڈ دی یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے. تو یہ اس پہ سپریم کورٹ ایک بہت بڑی رولنگ دینے جا رہی ہے. گزارش یہ ہے سر کہ اگر ہم سیکریسی کی بات کرتے ہیں تو سیکریسی کا تصور بنیادی طور پر ہمارے آئین میں آرٹیکل 226 کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے, تو کیا اس کا اطلاق سینٹ الیکشن پر نہیں ہوتا آرٹیکل 226 کا؟ دیکھیں پچھلے الیکشنوں کو آپ دیکھیں تو آرٹیکل جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس پہ اطلاق تو تمام الیکشن پہ ہوا ہے. اب ایک اسکول آف تھاٹ نے ایک اس میں یہ نکال رہے ہیں ایک ریزن کہ جی اس میں پرٹیکولرلی سینٹ کا ذکر نہیں ہے. تو سینٹ کے ذکر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی کوئی راستہ نکالیں. تو لہذا سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا کہ سپریم کورٹ کا سہارا لے کر کوئی اگر قانون بن جائے تو وہ سیاسی پارٹیاں جب دیکھتی ہیں کہ اب ایوان میں ان کی اکثریت نہیں ہے اور ہاؤس میں وہ ترمیم لا نہیں سکتی, لائی بھی ہیں تو وہ پاس کروا 2/3 میجورٹی نہیں ہے تو پاس ہو نہیں سکتی, تو لہذا انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور ایک بنیادی سوال نکال لیا ہے کہ جی اس 234 میں جی وہ نہیں ہے. آرٹیکل 226 میں امینڈمنٹ ظاہر ہے قانون کے آئینی ترمیم کے ذریعے سے ہی ممکن ہو پائے گی, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کے فیصلے کی روشنی کے اندر بھی اس کو قانون ہی تصور کیا جاتا ہے, ماضی کی پریکٹسز یہ رہی ہیں. میں ذرا آگے بڑھنا چاہوں گا, میاں سیف الرحمان صاحب سر آپ کے پاس جانا چاہوں گا. سر ہارس ٹریڈنگ کا روکنا سر, اس کے لیے سیکرٹ بیلٹ جو ہے اس کے خاتمہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے سر, اس کا کوئی اور طریقہ کار نہیں وضع کیا جا سکتا؟ دیکھیں ہارس ٹریڈنگ کا تو میں سمجھتا ہوں ایک کلچر بنا, کبھی آپ ماضی میں چلے جائیں تو چھانگا مانگا لوگوں کو پیسہ دے کے ایک جگہ پہ بند کر دیا جاتا تھا. پھر باقاعدہ اس کے علاوہ ہمارے ہاں بھی بہت ریسنٹ جو واقعہ ہے میں اس کو بھی ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں لیتا ہوں. یعنی وہ جو سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب تھا 64 تو وہ 64 کا اور وہ 52 اور 13-14 بندے کہاں چلے گئے. اگر آپ دیکھیں گے وہاں تو ساری دنیا میں ایک ہی الزام لگاتی ہے یا پرسیپشن بن گیا. دیکھیے پرسیپشن پر دنیا میں جنگیں ہو جاتی ہیں, پرسیپشن اتنی چھوٹی چیز بھی نہ سمجھے. اور زبان زد عام ہے کہ جناب اس میں طاقتور ادارے تھے جنہوں نے بٹھا دیا, انہوں نے طاقت کا بھی استعمال کیا, ساتھ کوئی ویڈیوز بھی دکھائی ہوں گی آپ کی کوئی قابل اعتراض, ساتھ یہ بھی کہا ہوگا کہ جی آپ کے یہ معاملات ہیں, ساتھ پیسہ بھی لگا ہوگا. تو یہ بھی ہارس ٹریڈنگ ہے. فورسفلی کسی کی رائے کو تبدیل کروانا یہ تو زیادتی ہے سر. یہ تو میں سمجھنا ہارس ٹریڈنگ سے بھی اگلی سٹیج ہے. ذاتی خواہش کی بنیاد پر ووٹ دینا یہ تو سر کوئی زیادتی کی بات نہیں ہے نا. میرا ذاتی یہی اس میں ہمیں اپنی پارٹی ایفیلیشن کو مد نظر رکھنا لازمی ہے. نہیں, میرا ذاتی خیال ہے کہ جب سیکریسی کا جب فری ول کی ابھی بات کی گئی تو فری ول ایک جو ہے نا اپنے کانشنس کے مطابق یعنی اپنے ضمیر کے مطابق آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب جو ہیں یہ اہل ہیں اور یہ جہاں آگے اپر ہاؤس میں اپنی دانش کے ساتھ ایک گائیڈ کریں گے ہمیں. دیکھیں نا سینٹ کا تصور کیا ہے, سینٹ میں دنیا کے جو سینٹس ہیں وہ دیکھیں مثلا اپر ہاؤس ہے, ہاؤس آف لارڈز ہے. اب ہاؤس آف لارڈز کے بعد بھلے ہاؤس آف کامنز اتنے اختیارات نہ ہوں لیکن وہ اتنے منجے ہوئے, اتنے پڑھے لکھے, اتنے ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں, ورسٹائل, کہ وہ باقاعدہ ان کی رائے بڑی مقدم سمجھی جاتی ہے. جیسے دنیا میں ایک پیٹرن ہے گورننس کا, انفارمل اینڈ فارمل, یعنی وہ غیر رسمی طور پہ بھی وہ حاوی ہوتے ہیں یا ان کی رائے اتنی مقدم سمجھی جاتی ہے کہ وہ لیجسلیٹرز کو کہتے ہیں کہ قانون سازی میں یہ سکم ہمیں دکھائی دے رہا ہے. تو وہ باقاعدہ ان کی بات میں یعنی کہ ایک جو اپر ہاؤس ہے وہ وہاں پہ ایک کام دانش کدے کا کرتا ہے. یہاں پہ واقعی اپر ہاؤس میں جب واقعتاً آپ کو پیسہ لے کے کریں گے تو وہ تو آپ کا ایک ٹینٹڈ میرا خیال ہے ووٹ ہوگا, ٹینٹڈ بیلٹ ہوگا. اس بیلٹ میں آپ کسی پہ کیا کسی اچھے فرد کو کیسے آپ منتخب کریں گے. میاں صاحب گزارش یہ ہے دیکھیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنا چاہیے, خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے, کوئی اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق ووٹ نہ دے جس طرح ماضی کے اندر آیا ہے, ٹھیک ہے.
پارٹی نے آپ کو منتخب کروایا, اس کے ٹکٹ پہ آپ منتخب ہوئے, آپ سینٹ کے اندر آ گئے, سینٹ کے اندر پارٹی نے ایک بندہ نومینیٹ کیا, اس کو آپ کا ووٹ دینا آپ کا حق بنتا ہے, رائٹ ہے آپ کا. لیکن گزارش یہ ہے کہ جب سینٹ کے اندر آپ کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ اپنی پارٹی, سر وہ تو مورل گراؤنڈز کے اوپر پھر ووٹ دینا اس کا بنتا ہے, وہ دے مورل گراؤنڈز کے اوپر ووٹ. نہیں دیکھیں لیکن سر موریلٹی کو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. نہیں, موریلٹی کوشچن آف موریلٹی بھی ہے, کوشچن آف لا بھی ہے نا. جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن ہے انہوں نے اس بات کو اس وقت مد نظر رکھا کہ یہاں سیکریسی کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ مینٹین رہنی چاہیے. تو جب فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن نے ان حالات میں جو بھی ان دنوں حالات تھے چل رہے ان حالات کے تحت رکھا, تو جب تک آپ فریمرز آف کانسٹیٹیوشن کو یہ نہیں ڈکلیئر کرتے کہ ان کا کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ سکم ہے یا اس کے اندر ایک تضاد پایا جاتا ہے, تو اس میں تو میرا خیال ہے پھر آگے جا کے صرف محض ایک وزیر اعظم کی منمانی پہ کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اب ان کے اپنے وزراء کیا کہہ رہے ہیں, شیخ رشید کہتے ہیں جی جتنی مرضی اوپن بیلٹ ہو ہارس ریڈنگ پھر بھی ہوگی, اور وزیر اعظم بھی بلکہ اس کا برملا اظہار کر رہے ہیں جگہ جگہ. تو مسئلہ ہے صرف گرفت کرنے کا, صرف گرفت کروں گا میں ان کو, کہ جی اس نے انہوں نے ووٹ میں ان کو بعد میں کان مروڑوں گا. ان کا کان مروڑنا ایک مشغلہ ہے. پی ٹی آئی نے اپنے 20 اراکین کو پارٹی سے نکال دیا تھا 2018 نکالا بھی وہ جی ویسے ہی دکھاوا ہی تھا, پراپر کہاں نکالا گیا تھا, وہ ٹھیک ہو گیا, نکالے بھی گئے پھر ایڈجسٹ بھی ہوئے کہیں نہ کہیں وہ. لیکن اندرون خانہ اصل میں ہمیں موریلٹی کو بھی مد نظر رکھنا ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر اورنگزیب برقی صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب انہوں نے سی او ڈی میں بھی یہ طے کر لیا تھا کہ خفیہ ووٹنگ جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے, ان کا پہلے سے ذہن بنا ہوا ہے دونوں جماعتوں کا کہ خفیہ ووٹنگ ختم ہونی چاہیے, لیکن اب کون سی ایسی نئی سوچ نئی منطق ان کے ذہن میں آ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اب خفیہ ووٹنگ کے خلاف ہوئے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. عظما کاردار صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا پروگرام میں, میم آپ کا بہت شکریہ. میں اورنگزیب برقی صاحب سر آپ کے لیے سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ سی او ڈی کے اندر آپ لوگوں نے خفیہ ووٹنگ کو ختم کرنے کا لکھا تھا, آپ لوگوں کا مین کنسنسس بھی اس پہ تھا دونوں جماعتوں کا, بڑی جماعتوں کا, کہ خفیہ ووٹنگ ختم ہونی چاہیے. لیکن سر اب جب عمل کا وقت آیا تو آپ لوگ اس سے انحراف کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے سر؟ یہ آپ کا انحراف کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی ڈسکشن کا حصہ بنا ہے. تھینک یو سر. نمبر 1, COD was signed by 2 parties. تو ساری پاکستان کی all parties conference میں نہیں وہ سائن ہوا تھا. It was a understanding between 2 parties. کوئی constitutional اس کا نہیں ہے اور وہ چیزیں چینج بھی ہو سکتی ہیں, مطلب ہے آپس کی بات ہے نا کہ وہ کہیں گے نہیں یہ سسٹم نہیں ٹھیک, یہ سسٹم ٹھیک ہے. تو میں سب سے پہلے جو پیچھے بات ہو رہی تھی نا سر, بات یہ ہے کہ جو سینٹ ہے نا, سینٹ ریپرزینٹس دی پروونس, ٹھیک ہے, اینڈ اسمبلیز ریپرزینٹ دی پبلک. اگر سیف الرحمان صاحب اور میں ایک ہی پارٹی میں چاہے ہوں, یہ سمجھیں کہ پنجاب کا مفاد اس چیز میں ہے, he has the liberty to vote accordingly. میں سمجھوں کہ نہیں یہ پنجاب کا مفاد اس چیز میں ہے, تو مجھے اپنی لبرٹی ہونی چاہیے کہ میں اپنے خیالات, کیونکہ پارٹی ایفیلیشن سے بالا تر ہو کر پارٹی ایفیلیشن سے بالا, اگر پارٹی ایفیلیشن کی کوئی پالیسی نہیں ہے انہوں نے کوئی کیا پنجاب کا مفاد ہے کوئی ڈکلیئر کیا عمران خان نے, کچھ نہیں. تو آئی ایم جسٹ مینشننگ پنجاب, ہر صوبے میں یہی ہوتا ہے. دوسری بات, آپ سر جب آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اختیار دے دیں, اس کو خود سے لبرٹی ہونی چاہیے. جب آپ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت آپ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سینیٹرز آپ کے اپنے منتخب ہو جائیں. تو سر یہ دوہرا تضاد ہے سر, دوہرا معیار ہے سر. نہیں, ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے. دیکھیں جو ابھی ہارس ٹریڈنگ کی انہوں نے پکچر دکھائی ہے, لینے والا پی ٹی آئی, دینے والا پی ٹی آئی, بتائیں اس میں نون یا پیپلز پارٹی یا ANP کا کوئی آدمی تھا. لیکن سر یہ منطق بھی تو سمجھ نہیں آتی نا کہ آپ لوگ نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے بلوچستان کے اندر اور آپ لوگ اپنے معاملات طے کرتے ہیں اور ان کی حکومت کو گرا دیا جاتا ہے. یہ بھی تو بات ٹھیک نہیں ہے نا, جمہوریت کی روح کے مطابق تو نہیں ہے نا یہ. ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات تک حق کی حد تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے جو میاں سیف الرحمان صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی کچھ موریلٹیز بھی ہوتی ہیں, کچھ پھر فورس فلی ماضی کے اندر یہ ہوتا رہا ہے, اب نہیں ہونا چاہیے. بتائیں مجھے, اب بٹ صاحب بیٹھے ہیں یہاں, وہاں مورالٹی کہاں جاتی ہے جب یہ
5,000 پہ کرسچنز کا وہ آئی ڈی کارڈ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ شاید پیپلز پارٹی کو جائے یا کسی اور غریب کچی آبادیوں میں جا کے نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب جو 22 کروڑ روپیہ علی خان ایم پی کی سیٹ پہ لگایا. بالکل ٹھیک. ہم لوگ تو نہیں کمٹ کر یہ کہاں موریلٹی سر دیکھیں آپ یوتھ ہے. نہیں میری عرض سنیں سر، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ بھی تو موریلٹی نہیں ہے نا کہ آپ کو ایک پارٹی نے منتخب کروایا، آپ اس کے ووٹ لے کے اس کی بنیاد پر بلے کے نشان پر یا شیر کے نشان پر یا تیر کے نشان پر آپ ووٹ لے کر ایوان کے اندر پہنچے، اور ایوان کے اندر جب آپ کی پارٹی نے کوئی بندہ جو ہے وہ نومینیٹ کیا تو آپ کہیں کہ نہیں جی میں نے اس کو ووٹ نہیں دینا. کیوں نہیں ووٹ دینا؟ وہ اس کے لیے پھر آپ کو کھل کر پبلک کے سامنے آنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ میں نے اس لیے ووٹ نہیں دینا. آپ اس پارٹی میں بھی رہیں، اس کے پارٹی کے ایم پی ایم این اے بھی بن کر رہیں، اور پھر آپ اس پارٹی کو ووٹ بھی نہ دیں، یہ زیادتی ہے سر. اور بیک اینڈ پہ آپ پیسے بھی لے لیں. وہ یہ ضمیر کی بات اس آدمی سمجھتا ہے. فار ایگزامپل میں پارٹی کا یہ بھی پارٹی یہ سمجھتے ہیں نہیں فاروق صاحب بہتر ہے، ہی ول ریپرزینٹ پنجاب بیٹر. میں سمجھتا ہوں نہیں بٹ صاحب بیٹر ہیں. تو دس از ایز اے سیٹ کہ اٹ از اٹ ریپرزینٹ یعنی آج آپ کے سندھ کے تمام ایم پی ایز یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے مراد علی شاہ صاحب کے اوپر ہم اعتماد نہیں کرتے، ہم نے پیپل پارٹی کے کھڑے کیے ہوئے تاج حیدر یا دیگر لوگوں کو ہم نے ووٹ نہیں کرنا، تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ لیں جی عظمیٰ صاحبہ، ان کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، مسئلہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا. اب آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ جی اوپن بیلٹ ہی لازمی ہو؟ جی بہت شکریہ ارسلان، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سوری میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہوں. دیکھیں ان کے پاس بوریاں بھر بھر کے پیسے ہیں جو کہ اب میں نہیں کہہ سکتی کہ کہاں سے آئے یا نہیں آئے، لیکن یہ بوریوں کے منہ کھل جاتے ہیں جب سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے. اب کے پی میں آپ سوچیں کہ ان کی کتنی ہارڈلی گنتی کی 4-5 سیٹس تھیں اور 2 ان کے سینیٹرز وہاں سے منتخب ہو گئے. تو کون بینیفیشری تھا؟ یہ بڑی بڑی بوریاں جو کھول دی گئیں اور پیسہ بانٹا گیا. تو یہ جو چھانگا مانگا والی جو سیاست ہے، ووٹ دیا تھا سر، یہ جو بالکل اسی طرح میم جس طرح سنجرانی صاحب کے الیکشن میں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ لوگوں نے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیا. دیکھیں ہم نے تو فالو کیا جو انہی لوگوں نے سسٹم چھوڑ کے گئے تھے. یہ 2006 کا جس طرح آپ نے کہا انہوں نے ایک سائن کیا تھا کہ جی ہم نے سینٹ کے اوپن الیکشنز کرانے ہیں. کیوں 2006 سے لے کے اب تک یہ چینج نہیں لا سکے پارلیمنٹ میں؟ ہم تو ابھی آئے ہیں اور ہم نے پھر ان کو دعوت دی تھی کہ آئیں ریفارمز کریں. انہوں نے نہ ہاتھ ڈالا نہ ہمارے ساتھ بیٹھے. تو یہ سسٹم جو ہے یہ کرپشن کو انوائٹ کرتا ہے، یہ سسٹم ہارس ٹریڈنگ کو انوائٹ کرتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے ضمیر کے مطابق دیں، لیکن اوپنلی دیں، اوپنلی دیں نا، تاکہ پتہ چلے کہ کیوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم ہارس ٹریڈنگ کو انوائٹ کرتا ہے تو اس کے لیے ریفارمز اس کا حل ہے نا. اس کے لیے ون نائٹ کے اندر آپ کوئی تبدیلی کا سوچیں تو یہ تو مناسب نہیں ہے نا. ریفارمز کے لیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، آپ بیٹھیں الیکشن کے اوپر اوورال بات کریں، اصلاحات ہونی چاہیے. 14-15 سال گزر گئے ابھی تک ان کو ان سے ریفارمز. لیکن آپ کا طریقہ کار اب آپ حکومت میں ہیں، آپ کا طریقہ کار تو یہی ہونا چاہیے نا کہ اپوزیشن کو ساتھ بٹھائیں. ہم نے اسی لیے ہم نے پارلیمنٹ کی خاص ایک سیشن کال کیا تھا. یہ لوگ کاغذ پھاڑ پھوڑ کے باہر واک آؤٹ کر گئے سارے. یہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. یہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. میں تنویر بٹ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا سر، اور جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ اپنے پارٹی ایفیلیشن کے مطابق ووٹ نہیں کرتے ان کے لیے جو سزاؤں کا تعین ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور کیا اس کے اندر کوئی ابہام تو نہیں موجود؟ یہ ارسلان صاحب آپ نے جو سوال اٹھایا ہے اس پہ آج کل بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. یہ پارٹی اب اس کی لیگلی اس پہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہے. جہاں تک پارٹی اپنا ڈسپلنری کوئی ایکشن لے لے وہ اس کا انٹرنل ایشو ہے. یعنی قانون کے اندر خلا موجود ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہوا وہ قانون اس کو صرف وہاں آ کے ڈیفیکشن کا اطلاق ہوتا ہے جہاں فنانس بل ہو، پرائم منسٹر کا ووٹ ہو. یہاں اس سینٹ الیکشن میں ڈیفیکشن کا اطلاق نہیں ہوتا. اچھا نہیں سر، کوئی اس کے لیے ہونا تو چاہیے نا. اس خلا کو پر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ اگر کوئی آدمی پارٹی ایفیلیشن سے باہر نکل کر پیسے لے کر ووٹ کسی اور کو دے دیتا ہے تو اس کے اوپر پکڑ کیوں نہیں ہونی چاہیے سر؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے. آپ نے یہ 2 سوال بھیا کر دیے ہیں. ایک اس کی فری ول کو آپ کلوز کر رہے ہیں کہ آپ فری ول اس کی فنش کر دیں.
تو ایک ووٹر کی فری ول تو ہونی چاہیے نا, یہ جس کا اس کا بیسک رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو جہاں تک ووٹ دینے کا تعلق ہے, بھلے وہ کسی بھی پارٹی سے منتخب ہو کر آیا ہو, وہ آزاد تو نہیں ہے نا سر, اس بات کو بھی تو دیکھیں نا. یہ پارٹی ڈسپلن کے لیے اس کو پارٹی پابند کر سکتی ہے, لیکن اس میں لیے اس کی کوئی سزا نہیں ہے. لیکن سر سزا کا میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ خلا ہے, اس کو خلا کو پر نہیں کیا جانا چاہیے سر. اگر یہ سزا قانون میں موجود ہوتی تو سپریم کورٹ ریفرنس کیوں آتا؟ اچھا, تو اس لیے سپریم کورٹ سے یہ ایک ایڈوائزری ریفرنس ہے کہ جہاں سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو کوئی ڈائریکشن جاری کرے کہ اس میں وہ کیا گائیڈڈ میئر یہ یوز کر سکتی ہے, تو اس کے لیے سپریم کورٹ کوئی اس کے ٹی او آر بنائے گا اور اس کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق ترتیب دے گا. لیکن اس نے انیشلی تو حلف نامہ کو تیار کیا ہے سپریم کورٹ نے, جو پیش کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے, تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہر کینڈیڈیٹ سے ہم حلف لیں گے کہ وہ کسی ہارس ٹریڈنگ میں انوالو نہیں ہوگا. لیکن بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک بنیادی سوال ہے کہ اگر ایک پارٹی کی ایفیلیشن سے بالا تر ہو کر کوئی بندہ ووٹ ڈالتا ہے اور اس کی ویڈیوز کی صورت میں ایویڈنس بھی موجود ہے اس کے سامنے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اتنا بے اختیار کیوں ہے؟ پھر اس کو تو با اختیار ہونا چاہیے نا سر. اس کے پاس تو کم از کم اتنا اختیار تو ہونا چاہیے کہ کوئی اس کے پاس شکایت لے کر جائے تو وہ انویسٹیگیٹ کر سکے, وہ اس معاملے کی جانچ پڑتال کر سکے, اور وہ کسی بھی امیدوار نے جس نے پارٹی ڈسپلن کے خلاف کوئی کام کیا اس کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی ہو سکے. الیکشن کمیشن اس بارے میں وضاحت کر چکا ہے کہ اس ویڈیو کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں. سر میں اس کو ایک جنرل سینیریو کے اندر دیکھنے کی بات کر رہا ہوں, میں ماضی کی بات نہیں کر رہا. ہم مستقبل کی بات کر لیتے ہیں کہ مستقبل میں اگر کوئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن کو با اختیار نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل ہونا چاہیے. اسی کے لیے ان پولیٹیکل پارٹیوں کو الیکشن ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. ان کو مل بیٹھ کر ایسا الیکشن ریفارمز کریں جن میں ان تمام جو ہارس ٹریڈنگز ہے, جو اور کوئی خلا ہیں, اس کو فل کریں. فل کیا جائے, ٹھیک ہو گیا, فل ہونا چاہیے. میں میاں سیف الرحمان صاحب سر آپ کے پاس آنا چاہوں گا. سینٹ الیکشن کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو کلوز کرتے ہیں, پھر آگے پی ڈی ایم کی میں نے بات کرنی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ ہم نے ہیئرنگ کے دوران جو ریمارکس آئے ان میں یہ دیکھا, اور یہ ہمیں جو ہے وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے سوالات اٹھتے نظر آئے, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر سوالات اٹھا رہے تھے. یہ کتنی غیر مناسب بات تھی پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے یا ان کی لیڈرشپ کی جانب سے کہ وہ ان کی انٹینشنز کے اوپر سوال اٹھائیں. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ یہ اپوزیشن نے ایسا یہ کیوں کیا سر؟ اس کے اوپر دیکھیں, ایک تو اپوزیشن کو آپ یہ مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک دم اتنے بڑے ادارے, یعنی عدالت عظمیٰ جسے کہتے ہیں, سپریم کورٹ, دا ہائیسٹ کورٹ آف لا, جسٹس جو ہے اس کو اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ٹریڈیشن بڑی دیر سے چلتی آ رہی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں, بھلے وہ بہانہ ہو, جھوٹ ہو, سچ ہو, یا آپ نے کسی غرض کے تحت کریں, اس میں پاسٹ ریکارڈ, ٹریک ریکارڈ رکھا جاتا ہے. ماضی کا جوڈیشری کا ریکارڈ جو ہے نا, اس کے بارے میں عام تاثر یہ ہے, عمومی ماضی کی میں بات کر رہا ہوں, جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جوڈیشری ہیز بین اے پارٹ آف اے پرابلم, ناٹ اے پارٹ آف دی سولوشن. یعنی جہاں پہ بھی کوئی تنازع کھڑا ہوا اس میں ماضی کے اندر نظریہ ضرورت جو ہے, مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ مشرف کو سزا ہوتی ہے, وہ پوری کے پورا لا ہی کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے, جس کے تحت وہ خصوصی عدالت مارد وجود میں آئی. تو یہاں پہ تو پھر آپ کو انگلیاں تو اٹھیں گی. تو یہ چیزیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت کے جج صاحبان یا جو بھی جنہوں نے یہ فیصلے کیے غلط آئین کے برخلاف, اور صرف چند ایک اداروں کو ماضی کے اندر جن ججز نے آئین کے خلاف جا کر فیصلے کیے ان کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان, جی بالکل میں سمجھتا ہوں, لیکن سر وہ تو انڈیویجولز کا معاملہ ہے نا, ادارے تو بھارت جی لوگوں کو بہانہ مل جاتا ہے نا جی, انسٹیٹیوشن ہم اس کو کریٹیسائز تو نہیں کر سکتے نا, ایکسکیوز لوگوں کو مل جاتا ہے کہ جی چونکہ ایسا ہوتا رہا ہے, اور ہمارے ہاں انڈیویجول جو ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں. ادارے کے طور پہ بہت سے فیصلے ہمارے ہاں ادارہ جاتی انداز میں نہیں ہوتے, وہ ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی لائکس ڈس لائکس ہیں یا کہیں سے اشارہ آ گیا, کیونکہ میں ایک لفظ اکثر کہتا ہوں, ہے وہ خطرناک, کہیں میں پکڑا ہی نہ جاؤں, کہ وہ میں یہ کہتا ہوں کہ پیغام رسانی ہمارے ملک میں ابھی نہیں گئی. وہ پیغام رسانی اگر کوئی پریشر نہیں بھی ہے
تو پیغام ضرور کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے اور لیکن پیغام کے علاوہ فائل بھی تو دکھا دی سر جاتی ہے۔ اہمیت نہ دینے کی بات ہے نا، اس کو اہمیت نہ دیں آپ، اپنے قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ سارے معاملات چلنے چاہیے، تمام اداروں کو آئین اور قانون کی حدود میں رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بریک پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو پی ڈی ایم نے جو بڑا فیصلہ کیا ہے کہ وہ لانگ مارچ اس وقت تک جاری رکھے گی جب تک حکومت جو ہے وہ اس کے خاتمے کا اعلان نہیں ہو جاتا، یہ ایگزیکیوٹ کیسے ہو پائے گا، یہ برکی صاحب سے جانیں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اورنگزیب برکی صاحب، سر یہ پی ڈی ایم کا جو فیصلہ آیا ہے کہ وہ لانگ مارچ کرے گی اور یہ حکومت کے خاتمے تک اس کو جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے، یہ سر کیسے ایگزیکیوٹ ہو پائے گی بات، ذرا یہ سمجھائیں، یہ عام آدمی کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی سر۔ سر ایک مجھے موقع دے میں ایک بات کر لوں۔ جی پلیز۔ ابھی ریسنٹلی امپیچمنٹ ہو رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، ہاں جی، ریپبلکن پارٹی کے 7 سینیٹرز نے اوپنلی ڈیموکریٹس کے ساتھ، بالکل ٹھیک ہے، کیوں؟ ان کی اپنی کانشیس تھی، ٹھیک ہے، ضمیر کی بات کی تھی انہوں نے، تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ہر وہ تو اب کی بات ہے نا سر، جب ٹرمپ صاحب الیکشن ہار گئے، وائٹ ہاؤس کے اوپر انہوں نے چڑھاوا کر دیا پبلک نے، وہ تو اب کی بات ہے نا سر، جانے میں 8-10 دن رہ چکے تھے۔ میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں، عمران خان صاحب کی حکومت ابھی 2.5 سال رہتے ہیں سر، آپ عمران خان صاحب کی حکومت کو اب کیسے گھر بھیجیں گے اس لانگ مارچ اور دھرنے کے نتیجے میں؟ نمبر 1 تو میرا خیال ہے یہ سینٹ کی جب الیکشن ہوگی اور جو ہے گیلانی صاحب جیت جائیں گے، گیلانی صاحب جیت جائیں گے، دیٹ مینس کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا اس کے خلاف۔ اگر تو یہ اپنا وہ آنریبل پرسن تو ہی شوڈ ریزائن۔ سر دیکھیں، پی ڈی ایم کے متفقہ کینڈیڈیٹ ہیں گیلانی صاحب، اور وہ اگر ان کے ووٹ بھی اتنے نہیں بنتے جتنے ان کو جیتنے کے لیے ان کا مارجن ہونا چاہیے، تو وہ ظاہر ہے دوسرے پارٹی کے لوگوں کو توڑیں گے۔ یہی توڑنے کی بنیادی جو ہم پچھلے آدھے گھنٹے سے ہم بحث کر رہے ہیں وہ یہی تو بات ہے سر کہ آپ کو ہارس ٹریڈنگ کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ہارس ٹریڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، اگر جی ڈی اے ہے سر وہ ان کی اتحادی ہے، اتحادی ہے، بٹ دے آر ناٹ دی ممبرز آف پی ٹی آئی۔ اگر جی ڈی اے جو ہے وہ اپنا ان کو سپورٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں نا، دھرنا ہوگا، دھرنے کے نتیجے میں حکومت دھرنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ اچھا یہ گورنمنٹ 26 مارچ سے پہلے عمران خان، آئی ڈونٹ سے پی ٹی آئی گورنمنٹ ہو سکتا ہے ان ہاؤس چینج آ جائے، اور اگر عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے، عمران خان ایز اے پرائم منسٹر، منسٹر بزدار ایز اے چیف منسٹر، یہ دونوں گھر چلے جائیں گے، یہ فارغ ہو جائیں گے، تو پھر ملک میں باغ دوڑ کون سنبھالے گا، ملک کا نظام کیسے چلے گا، یہ تمام یہ جو پی ٹی آئی ہے۔ اچھا پی ٹی آئی والے یہ تو بھیڑے سر، پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان ہے سر، اور عمران خان صاحب کو آپ سسٹم سے باہر نکال دیں گے۔ میں بتاؤں آپ بات سن، پی ٹی آئی کا عمران خان کیسے ہے؟ حفیظ شیخ کس پارٹی میں رہا ہے؟ فواد چودھری کس میں رہا ہے؟ سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی کا مطلب تو عمران خان ہے نا سر۔ عمران خان کا ورکر کوئی نہیں رہا، ختم۔ اچھا نہیں، عظمیٰ صاحبہ ان کی ورکر میرے ساتھ بیٹھی ہیں، اچھا کوئی لے لے، چلے میں عظمیٰ صاحبہ آپ کے پاس آنا چاہوں گا جی۔ میرا تو خیال تھا کہ پی ڈی ایم نے یہ طے کیا ہے کہ وہ لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت کے خاتمے کا اعلان کرے گی، لیکن برکی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی، اس سے پہلے ہی تحریک عدم اعتماد گیلانی صاحب کے الیکشن کی صورت میں جو ہے وہ ہو جائے گی، اور عمران خان صاحب کم از کم گھر جا رہے ہیں۔ برکی صاحب کے کیا کہنے جی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ میرے خیال میں تھوڑا سا اب خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آئیں اور حقیقت کو بھی دیکھیں کہ حقیقت آپ کو کیا کہہ رہی ہے۔ جس دن سے عمران خان پرائم منسٹر بنے، کوئی ان کو ہضم نہیں کر سکا، ان کو تو اسٹیٹس کو پارٹیز خاص طور پہ جو ہیں ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان کبھی پرائم منسٹر بنے گا، لیکن الحمدللہ بن بھی گیا۔ 2.5 سال بھی گزر گئے، ابھی بھی وہیں کے وہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی 2.5 سال۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ شیروانی کا بٹن تک جو ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لیں پھر، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ پاک نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ اس عام آدمی کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے کردار ادا کریں، اس میں بھی خان صاحب ناکام ہوئے ہیں۔ وہ بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو اپنی کمیوں کے اوپر بھی غور کرنا
کرنے کی خان ضرورت صاحب ہے. خود بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں, کیونکہ جتنا بگاڑ یہ لوگ کر کے گئے تھے, جتنا روٹن سسٹم ہم نے انہیرٹ کیا, اس کو ٹھیک کرتے کرتے ہمیں ٹائم لگ رہا ہے, لیکن ہماری ڈائریکشن تو صحیح ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جس طرح سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اب سرپلس میں جا رہا ہے پچھلے 5 مہینے سے, ہماری 18% ہماری ایکسپورٹ انکریز ہوئی ہے پچھلے 2-3 مہینے سے, ہماری ریمیٹنسز 1.5-2 ارب سے بڑھ گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں. ان پازیٹیو انڈیکیٹرز کا عام آدمی کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کب ہوگا میم مجھے یہ بتائیں. اب وہ دیکھیں نا, یہی تو مسئلہ ہے نا کب کہ گھی چینی آٹا عام آدمی کی پہنچ میں آئے گا, کب روزگار ملے گا, کب گھر ملیں گے, کب بجلی گیس کے بل کم ہوں گے. یہی مسئلہ ہے نا کہ جو مافیاز اور کارٹیلز ہیں ان پہ ہمارا قابو ان کو کنٹرول کرنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ایک چیلنج ہے, لیکن ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اتنی بے بس حکومت نہیں ہوتی, اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, بے بسی کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. آہستہ آہستہ ہر چیز. اب 35 سال اب اگر آپ نے ان کے ساتھ صبر اور ہمت اور برداشت سے آپ نے گزارا کر ہی لیا تو کچھ ہمیں بھی 5 سال دے دینا. اگر 5 سال بعد آپ سمجھے کہ ہم خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا اور لوگوں کی زندگی بہتری کی طرف نہیں گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے, آئندہ لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. جب 2.5 سال کسی حکومت کو ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے کہ عام آدمی کو اس کے اثرات ملنا شروع ہو جائیں ان کی پالیسیز کے, اور پھر آگے آخری سال تو ویسے ہی الیکشن ایئر ہوتا ہے. سب سے اثرات میں سب سے بڑا تو انصاف صحت کارڈ ہے. کے پی میں 100% لوگوں کو مل گیا ہے, پنجاب میں 65% لوگوں کو مل گیا ہے. یہ کتنی بڑی ایک چیز ہے. اور پھر جو آپ دیکھیں یہ جو یہ انڈسٹریل فری زونز آف فیصل آباد میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ 100% ٹیکسٹائل کی جو انڈسٹری ہے وہ چل پڑی ہے. وہاں پہ لاکھوں لیبررز کو نا جابز ملی ہیں, بلکہ اب مزدور وہاں پہ نہیں ملتا ہے فیکٹریوں میں لگانے کے لیے. سنیں نا, یہ تمام کام آپ لوگ کر رہے ہیں, انڈسٹری چل پڑی, ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ بہنا شروع ہو جائیں گی. اگر نہیں ہوئی تو آپ لوگوں نے ایسے اقدامات اٹھا دیے ہیں کہ عام آدمی کے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن اس پی ڈی ایم کا کیا کریں گے؟ یہ پی ڈی ایم جو 26 تاریخ کو آ رہی ہے, لانگ مارچ کرے گی اس ملک کے اندر, جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک غیر جمہوری حکومت ہے, ایک ناجائز حکومت ہے, نااہل اور کرپٹ حکومت ہے, اس کے خاتمے کے لیے وہ آ رہے ہیں 26 مارچ کو. اور یہ 11 جماعتوں کا اتحاد ہے, اس کو کیسے, اس سے کیسے نمبر آزما ہوں گے آپ؟ ارسلان چوچو کا مربع ہے, پچھلے کئی مہینے سے آ رہا ہے جا رہا ہے. ان کی آنیاں بھی دیکھ لیں, ان کی جانیاں بھی دیکھ لیں. جو کوئی ڈیڈ لائن دیتے ہیں, اب یہ استعفیٰ دے دیں گے, اب یہ فلانا مارچ کریں گے, اب یہ ہوگا, وہ ساری ڈیڈ لائنز آ کے گزر جاتی ہیں. ان کا معاملہ وہیں کا وہیں ٹھنڈا پڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو ایک جمہوری جماعت ہیں اور ہم نے تو خود بڑا پروٹیسٹ کیا تھا, دھرنا دیا تھا. اگر آپ کسی ایشو پہ یا پبلک انٹرسٹ میں آپ نکلنا چاہتے ہیں تو ضرور نکلیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, یہ اپوزیشن کا بھی رائٹ ہے. آئیں, ضرور آئیں, ایز لانگ ایز کسی کے املاک کو, جان و مال کو نقصان نہ پہنچے, ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, موج ملا تھا. میں میاں سیف الرحمان صاحب سے اور آپ کے پاس جانا چاہوں گا, چونکہ وہ ای سی پی کے معاملے کو ہم ڈسکشن کا حصہ بنا چکے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت کی جو اوور آل کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی تجزیہ کیجیے گا. اور دوسرا اہم یہ ہے کہ پی ڈی ایم جا رہی ہے حکومت کے خاتمے تک لانگ مارچ کو جاری رکھنا. کیا یہ معاملہ آپ کو ایسے ہی ہوتا ایگزیکیوٹ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ پی ڈی ایم میں اتنی عوامی ایک تو بیانیہ کیا یہ قائم کر سکے, کیا اس میں ان میں اتنی جان موجود ہے کہ یہ حکومت کا خاتمہ کر سکے؟ سر دیکھیں, پہلے تو تحریکیں بنتی ہیں. بعض اوقات لوگوں میں ایک ناراضی, ایک ریزنٹمنٹ ہوتی ہے حکومت کے فیلئر پہ, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم بھی چونکہ عوام میں گھومتے پھرتے ہیں, عوام میں سے ہیں, لوگ جو ہے میری نظر میں ایک ہی اشاریہ ہوتا ہے, اور سب سے بڑا کہ وہ جو عام سٹیزن سیٹسفیکشن انڈیکس, میں کہتا ہوں وہ بنائیں آپ کہ سٹیزن کہاں پہ سیٹسفائیڈ ہے. اس وقت لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جو 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی گئی, کیا اس کا 1% بھی کسی کو ملنے کی آس بن رہی ہے؟ آس بن رہی ہے, ملنا تو بعد کجا وہ بات ہے. اچھا, اس میں ایک تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جاؤں گا مختصراً. ابھی چند روز قبل گورنر ہاؤس میں ایک وزیر اعظم کے معتمد خاص کو ملا, تو وہاں کچھ ہم نے سوال جواب کیا. آرڈیننس آنے میں بھی ایک دن تھا, یہ چند گھنٹے تھے غالباً. اس وقت انہوں نے کہا جی ایک کنسورشیم بن گیا, سندھ کی شخصیت اور اربوں روپیہ اس میں انوالو ہے, اور سینٹ کے ووٹرز جو ہیں ووٹس خریدے جائیں گے سینٹ کے لیے. ایک پارٹی کا آزاد امیدوار کہہ رہا جی میں نے 40 کروڑ مختص کر لیا, ہم اس کا تدارک کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال یہ ساری باتیں ہوگی. ساتھ ہم نے کہا جی کہ ملک کے اندر جو آٹے کا بحران, یہ سارے بحران, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس وزیر اعظم کے پاس ایک اطلاع آتی ہے کہ جی آج ملک میں اتنی گندم کم ہوگی, اتنی امپورٹ کر لیں. 4-5 دن بعد ایک اور اطلاع آتی ہے پھر, اور ان کو کہا جاتا ہے. میں کہا جی ان کو کہتا کون ہے؟ یہ میں نے سوال کیا, سادگی سے میں نے کیا. انہوں نے بالکل سادگی سے جواب دے دیا. انہوں نے کہا جی بیوروکریٹس.
تو میں کیا بیوروکریٹس اگر آ کے وزیر اعظم کو 4 مختلف متضاد بیان دیتے ہیں ایک ہفتے یا 15 دن میں، تو وزیر اعظم کس مرض کی دعا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، وزیر اعظم کی کیا کیپیسٹی ہے ٹو سی تھرو اٹ؟ میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی فائلیں دیکھی ہیں، میں خود ان دنوں بیوروکریٹ تھا، میں نے دیکھا سول سروس میں کہ باقاعدہ ایک فائل چلتی ہے اور پرائم منسٹر نے تیسرے نوٹ شیٹ پہ لکھا ہوا ہے ایک پورے کا پورا نوٹ اپنے ہاتھ سے، اس نے کہا کہ نو یو آر رانگ، یہاں پہ آپ غلط ہیں، یہاں پہ آپ صحیح ہیں، فلانی چیز پڑھیں، فلانا قانون پڑھیں، فلانا ریفرنس پڑھیں۔ بالکل ٹھیک، تو وزیر اعظم کی کیپیسٹی بلڈنگ تو پھر کرنی پڑے گی، اور وہ نہیں ہے اور وہ ہونی چاہیے۔ سر پی ڈی ایم کا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی تحریک کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہیں دیکھیں تحریک ضروری نہیں ہوتی کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے کہ آج پی ڈی ایم کھڑی ہو گئی اور کل حکومت گر گئی، یہ کوئی میتھمیٹکس کا سوال تو نہیں ہے، لیکن ایک ڈینٹ تو پڑتا ہے نا جی، ایک آپ بات کہنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو کنوے کرتے ہیں کہ جناب ہم کھڑے ہیں اس اصول پہ، لیکن پی ڈی ایم کے اندر بھی دیکھا جائے تو لوگ اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں میجر پارٹی جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے وہ تو پیپلز پارٹی اور نون ہے، اور پیپلز پارٹی کے اندر چونکہ ابھی 2 قسم کی بھی لہریں چل رہی ہیں، سوچیں وہ متضاد بھی ہیں بظاہر، لیکن وہ اگر ان کو موقع ملتا گرانے کا حکومت تو ایک لمحہ نہیں رکیں گے، بالکل، کیونکہ اس وقت وہاں زرداری صاحب پہ کیسز ہیں، ایک لمحہ نہیں رکے گی۔ بالکل ٹھیک ہے سر، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، میں آپ چاروں مہمانوں کا بہت مشکور ہوں۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی، آپ سے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔